नाज़रीन, ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 96 घंटे बड़े डिसाइसिव बताए जा रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसमें पाकिस्तानी सोर्सेज भी शामिल हैं, रॉयटर्स की खबरें शामिल हैं, एक्सियोस की रिपोर्ट्स जो है वो शामिल हैं। इसके मुताबिक अगले 48 घंटों में एक एग्रीमेंट ईरान और अमेरिका में तय पा सकता है और पाकिस्तानी सोर्सेज भी ये बात बयान कर रहे हैं। अगले 48 घंटों में एक एग्रीमेंट ईरान और अमेरिका के दरमियान, बुनियादी एग्रीमेंट, इब्तदाई एग्रीमेंट जो वो तय पा सकता है मुकम्मल जंगबंदी के हवाले से। और अगर ये एग्रीमेंट नहीं होता तो एट द एंड ऑफ द वीक, इसी हफ्ते के आखिर में एक जंग जो वो छिड़ सकती है। तो अगले 96 घंटे जो है वो इन दोनों इवेंट्स के हवाले से बड़े फैसला कुन हैं। या तो मुआहिदा हो जाएगा या फिर जो है वो इस वीक के एंड पर जंग हो सकती है। मीनवाइल बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें भी हो रही हैं, चूंकि ट्रस्ट किसी पर नहीं है, मुसलसल जो बिल्डअप है वो भी हो रहा है। ईरान जो है वो मुसलसल हाई अलर्ट पर भी है और अभी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में कुछ जजीरों पर धमाके जो है वो सुने गए हैं और इसके अलावा कुछ जो कार्गो जहाज हैं जिसमें फ्रांस के जहाज शामिल हैं उनके ऊपर भी अटैक हुए हैं। और दूसरी तरफ जो लेबनान का फ्रंट है वहां पर मुसलसल हम जंग देख रहे हैं, इजराइल की बमबारी वहां पर जारी है और हिजबुल्लाह मुसलसल जवाबी हमलों में इजराइल को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर रही है। और अभी हिजबुल्लाह के हमलों में इजरायली फौजियों की हलाकतें हुई हैं और जो इजरायली ऑफिसर्स हैं उन्होंने हैरेट्स को बताया है कि किस तरह से जो हिजबुल्लाह है इस बार जो उसकी बोल्डनेस है वो पहले से भी कहीं ज्यादा है। उन्होंने बताया है कि कैसे अब हिजबुल्लाह के फाइटर्स हमारे पीछे पीछे हैं और हम आगे आगे हैं। एक बिल्कुल अलग जंग का नक्शा उन्होंने बयान किया है कि बहुत मार पड़ रही है इसराइल को वहां पर और हिजबुल्लाह की जो बोल्डनेस है वो किसी और ही लेवल के ऊपर वहां पर पहुंची हुई है, जो उनका जज्बा है वो किसी और लेवल पर पहुंचा हुआ है। तो वहां पर लेबनान के अंदर किस तरह की बैटल जारी है ये भी हैरेट्स की रिपोर्ट हम आपके सामने शेयर करेंगे। और इसी दरमियान स्पेन यूरोपीय यूनियन में सबसे बड़ी तवाना आवाज के तौर पर सामने आ रहा है, मोरालिटी के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए, लेबनीज के लिए। अभी स्पेन ने यूरोपीय यूनियन को कहा है कि अमेरिका ने जो आईसीसी के खिलाफ सैंक्शंस लगाई हैं आलमी अदालत के खिलाफ, उन सैंक्शंस को कन्फ्रंट किया जाए। तो इस तरह से स्पेन जब मुसलसल आवाज उठा रहा है जिसमें आयरलैंड भी उनके साथ है। अच्छा, तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जो ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं कि अगले 48 घंटों में क्या हो सकता है और अगले 96 घंटों के अंदर क्या हो सकता है। पाकिस्तानी सोर्सेज के मुताबिक अगले 48 घंटों में एक 1 पेज एग्रीमेंट तय हो सकता है। इस 1 पेज एग्रीमेंट में यह होगा कि दोनों मुल्क मुकम्मल जंगबंदी के ऊपर एग्री करेंगे, जो कि बुनियादी तौर पर ईरानी डिमांड है। ईरान ये चाहता है कि मुकम्मल जंगबंदी एग्री की जाए, तो यानी अमेरिका बुनियादी तौर पर ईरान की डिमांड मानेगा। उसके बाद यह है कि फिर आगे मजीद मुज़ाकरात चलते रहेंगे और उसके लिए भी जो ईरान ने डेडलाइन दी है 30 दिनों की, उसके अंदर अंदर बाकी फ्रेमवर्क भी मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो ईरान ये चाहता है कि यह गारंटी दी जाए कि दोबारा हमला नहीं होगा, तो वो चीज़ अगले 48 घंटों में तय हो सकती है, 1 पेज एग्रीमेंट। और ये अगर हो जाता है तो पाकिस्तान की और बाकी मालिक की ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी और ये दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा। अल अरेबिया न्यूज़ बता रहा है, पाकिस्तानी सोर्स कंफर्म के अमेरिका एंड ईरान आर अप्रोचिंग 1 पेज एग्रीमेंट। यानी पिछले दिनों की बड़ी मुश्किल डिप्लोमेसी के बाद अब इस नतीजे पर पहुंचा गया है कि 1 पेज एग्रीमेंट जो है ये किया जाए, जिसमें मोटी मोटी डिमांड्स हैं उसको एग्री कर लिया जाए, ओवरऑल एक फ्रेमवर्क को एग्री कर लिया जाए, उसके बाद फिर बाकी डिस्कशंस होती रहेंगी। ओवरऑल फ्रेमवर्क ये तय कर लिया जाए कि भाई जंग नहीं होगी दोबारा, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। और इजरायली चैनल 12 ये बता रहा है कि वाशिंगटन रीचिंग एन एग्रीमेंट विद तेहरान। इजरायली मीडिया भी अब इसको रिपोर्ट कर रहा है और ये 1 पेज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो कि जंग को खत्म करेगा एंड पेव्स द वे फॉर डिटेल्ड नेगोशिएशंस। उसके बाद फिर बाकी चीजें, और बाकी चीजों में कौन कौन सी हैं? बाकी चीजों में यह है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ डिस्कस होगा, ईरान का न्यूक्लियर इशू जो है वो डिस्कस होगा, सैंक्शन जो है वो डिस्कस होंगी। और अभी आप देखें कि ईरान रशिया से भी कोऑर्डिनेशन करके आया है, अभी वो चाइना के अंदर मौजूद हैं और अरब मुल्कों के साथ भी ईरान के राब्ते हो रहे हैं। तो ये जो कुछ भी आगे प्रोग्रेस हो रहा है ये सब की कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहा है। और यूरेनियम अमेरिका की डिमांड है कि वो अमेरिका ट्रांसफर की जाए। ईरान ये कहता है कि वो अमेरिका ट्रांसफर नहीं करेगा, या तो उसको डाइल्यूट कर देगा या फिर अगर ट्रांसफर करनी है तो वो रशिया ट्रांसफर कर सकता है।
لیکن امریکہ ٹرانسفر نہیں کرے گا. مے بی ایران یہ بھی کنسیشن دے دے کہ وہ امریکہ اس کو ٹرانسفر کر دے, اور اس میں یہ بھی آگے چل کر ڈسکس ہوگا. اور ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق اس میں ایران کے لیے بلینز آف ڈالرز بھی ریلیز کیے جائیں گے, فروزن فنڈز میں سے بلینز آف ڈالرز ریلیز کر دیے جائیں گے, اور سینکشن کا جب وہ خاتمہ ہوگا آگے چل کر. اور ایکزیوس کے مطابق دونوں سائڈ جب وہ اپنا بلاکٹ بھی ختم کر دیں گی, ایران اپنا بلاکٹ ختم کرے گا, امریکہ اپنا بلاکٹ ختم کرے گا. تو یہ ایک 48 گھنٹوں کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ جب وہ ہو سکتی ہے. اسرائیل کیا اسیس کر رہا ہے, اسرائیل کیا تیاری کر رہا ہے, میں آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یو ایس ایکسپیکٹس ایران رسپانس آن ڈیل ود ان 48 آورس. اب اس کے اوپر حتمی جو جواب ہے وہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر جب وہ آنا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ایران چائنا کو بریف کر رہا ہے کہ کیا ٹاکس ہوئی ہیں, تو وہاں پر بھی چائنا کا موقف بھی انہوں نے لے لیا ہوگا, تو اگلے 48 گھنٹوں کے اندر اس پر فائنل جو رسپانس ہے وہ آنا ہے. لیکن اگر یہ معاہدہ طے نہیں ہوتا تو پھر کیا ہے, ایکزیوس کے مطابق دا ریٹرن آف دا وار could be at the end of the week. اس ہفتے کے آخر میں جنگ چھڑ سکتی ہے, ایز ارلی, یہ اتنی جلدی بھی ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں جنگ جو چھڑ جائے. دوسرے سورس سے یہ بتا رہے ہیں کہ 90% رسک ہے جنگ کے شروع ہونے کا, اور اوورآل اس صورتحال کو ہم ایک اوپن اینڈڈ کانفلکٹ کے طور پر دیکھ سکتے ہیں, جس میں مذاکرات بھی ساتھ ساتھ ہیں لیکن جنگ کے خطرات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, مسلسل ملٹری بلڈ اپ بھی ساتھ ساتھ جب وہ کیا جا رہا ہے, جارڈن میں, یو ای میں, بحرین میں, باقی ملکوں کے اندر جو ہے وہ امریکہ کافی زیادہ اپنی فورسز اور اکوپمنٹس جو وہ جمع کر رہا ہے. تو یہ خبریں ہو گئی. اب اس کو اسرائیل کیسے دیکھ رہا ہے؟ اسرائیل تو جنگ چاہتا ہے, اسرائیل تو کوئی ایران کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں چاہتا. ایران کے ساتھ تو ایک ایگریمنٹ ہو چکا تھا جس کو اسرائیل نے ختم کروایا. ایران کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اسرائیل کدھر جائے گا, اسرائیل کی ایکسپینشنسٹ پالیسی کدھر جائے گی. اسرائیل نے اپنے آپ کو وہاں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ ایک امن کا ایگریمنٹ ان کا اختتام ہے. اتنی وائلنس کرتے کرتے وہ اپنے آپ کو اس جگہ پر لے آئے ہیں کہ اگر اس ریجن میں کوئی پازیٹیو ایگریمنٹ ہوتا ہے, کوئی امن کا ایگریمنٹ طے پاتا ہے, تو وہ اس میں ان کو اپنی موت نظر آتی ہے. اسرائیل اپنے آپ کو یہاں پر لے آیا ہے. تو امریکہ اور یورپ اپنے بیبی کو اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے لگام ڈالیں گے, یہ بہرحال ہم نے دیکھنا ہے. سو مریو آن لائن یہ رپورٹ کر رہا ہے, اسرائیل کا بڑا میڈیا ہے, کہ اسرائیلی آرمی انکریزنگلی کنونسڈ ہے اسرائیلی آرمی کہ another round is inevitable. ایران کے ساتھ ایک اور راؤنڈ جو ہے وہ ناگزیر ہے, ایران کے ساتھ جنگ ہونے جا رہی. یعنی آپ دیکھیں ادھر سارے سورسز کیا بیان کر رہے ہیں, اسرائیل یہ بیان کر رہا ہے, کیونکہ ان کو تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے. وہ تو ابھی غزہ پر فل سکیل جنگ لانچ کرنے جا رہے ہیں, فل سکیل اگریشن غزہ پر لانچ کرنے جا رہے ہیں. ان کو تو مسلسل جنگوں میں رہنا ہے, اور ایران کے حوالے سے ان کے کوئی آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایران تو ایک بڑی پاور اسٹیبلش ہو چکا ہے, اور مزید وہ بڑی طاقت جب وہ بنتا چلا جائے گا تو اسرائیل کی تو ایکسپینشن جاری نہیں رہ سکتی. تو اس لیے اسرائیل یہ کنوینس ہے کہ ایک اور راؤنڈ جب وہ ہونے جا رہا ہے. اور اسرائیلی آرمی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹنگ آپریشنز لیڈ بائی رجیم ان ایران, آپریشنز کی جو ڈویژن ہے وہ ساتھ ساتھ وہ آبزرو کر رہے ہیں کہ یہ ہو رہی ہے. میں دو انالیسز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پروفیسر جان میئر شائمر کیا کہہ رہے ہیں, امریکہ کے بڑے تھنک ٹینک ہیں, انہوں نے کہا دس وار از ان ایکویکل ڈیفیٹ, بغیر کسی دورائے کے, کسی شک و شبہ کے, یہ جنگ ہمارے لیے ایک شکست ثابت ہوئی. دا گریٹسٹ فارن پالیسی بلنڈر دا یونائٹڈ اسٹیٹ ایور میڈ, امریکہ کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا فارن پالیسی بلنڈر ہے. اگر آپ اس جنگ کی کاسٹ گننے لگ جائیں تو آپ گن نہیں سکتے ہیں. جو پیسے ضائع ہوئے ہیں وہ الگ ہے, $70 بلین سے زیادہ, لیکن باقی لاسز ایسے ہیں جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. امریکہ کی کریڈیبلٹی کا خاتمہ, اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اتحادیوں کے سامنے امریکی طاقت کا ایکسپوز ہو جانا, اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. دنیا کے سامنے امریکی ملٹری طاقت کا ایکسپوز ہو جانا, اس کی کوئی کریڈیبلٹی, اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اتحادیوں کا امریکہ ہی سے انسیکیور ہو جانا, اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. یہ وہ بڑے irreversible losses ہیں جو کہ امریکہ اس خلا کو پور نہیں کر سکتا جتنا امریکہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے. اور پروفیسر جیفری نے کہا if you have a US military base you are not a sovereign country. اگر آپ کے ہاں کوئی امریکی ملٹری بیس ہے تو دیٹ مینس کہ آپ کوئی سوورن کنٹری نہیں ہے, آپ کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے. تو اس لیے ایران بھی تو یہی کہہ رہا ہے. دیکھیں یہ جو ملک ہیں, ایران کے جو ہمسایہ ملک ہیں, یہ نہ ہی ان کا کنٹرول اپنی ایئر سپیس کے اوپر ہے, نہ ہی ان کا کنٹرول اپنی ٹیریٹری کے اوپر ہے. ان کو تو امریکہ اور تل اویو کنٹرول کر رہے ہیں. تو پھر یہ ذرا سائڈ پہ ہو جانا, ایران تل اویو اور امریکہ سے نمٹ لے گا,
ایران رسپونڈ کرتا ہے تو یہ اچانک جو ہے وہ درمیان میں آ جاتے ہیں کہ نہیں ایران ہمارے پر حملہ کر رہا ہے، دیکھو دیکھو ایران کتنا برا ہے، یہ ایک OIC ملک کے اوپر اٹیک کر رہا ہے۔ او بھائی یہ بھی تو دیکھو نا، یہ OIC ملکوں نے امریکی اڈے کس کے لیے دیے ہوئے ہیں؟ یہ اعلانیہ اڈے ایران کے خلاف دیے ہوئے ہیں، اعلانیہ اڈے ایران کے خلاف، اور یہ کیا اسرائیل کے خلاف ہے؟ تو اگر ان کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے اپنی پالیسی کے اوپر، تو پھر یہ سائڈ پہ بیٹھ جائیں اور ایران اپنا سکور جب اسرائیل اور امریکہ سے سیٹل کر لے گا، یہاں سے ایران پر حملے ہوتے رہیں تو پھر ٹھیک ہے، ایران OIC ملک نہیں ہے، وہاں پر لوگ مارے جاتے رہے، وہ فرق نہیں پڑتا۔ OIC ایک کنڈیمنیشن کی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کر سکی، اس سے بڑا کوئی زوال ہوگا؟ امریکہ 12,000 کتنے کلومیٹر وہاں سے چل کر آ کر ایران پر حملہ کر رہا ہے، جس کو آج امریکہ کا ایک ایک شخص ایک امورل وار قرار دے رہا ہے، 1% جسٹیفیکیشن ٹرمپ انتظامیہ اس جنگ کی نہیں دے سکی، لیکن OIC کنڈیمنیشن جاری نہیں کر سکا۔ تو جب ایران رسپونڈ کرتا ہے تو کہتے ہیں نہیں، یہ ایران نے OIC ملک پر اٹیک کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے مسائل حل تو نہیں ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ چائنا اور رشیا نے پوزیشن لے لی ہے کہ زیادتی ایران کے ساتھ ہو رہی ہے، اگریشن ایران پر لانچ کیا گیا ہے۔ تو اس نظریے سے اگر جنگ کو نہیں دیکھا جائے گا تو معاملات اور خراب ہوں گے۔ اب اسٹریٹ آف ہورمز کے اندر جو کشم آئیلینڈ ہے، یہاں پر دھماکے سنے گئے ہیں، ڈرونز کو انٹرسپٹ کرنے کی اطلاع جب سامنے آ رہی ہے۔ اب یہ کون سے ڈرونز ہیں، کیا UAE سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہ مسٹیریس سی چیزیں جب ہو رہی ہیں۔ فرانس کی کمپنی ہے، اس کا کارگو جہاز جب وہ ہٹ ہوا ہے، اور CNN کی آج کی رپورٹ کے مطابق صرف عراق کے اندر جو امریکی بیسز ہیں ان پر 600 حملے ہوئے ہیں۔ یہ جس سکیل کا ڈیمیج امریکہ کو اٹھانا پڑا ہے وہ اس کو چھپاتے رہے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ جب سامنے آ رہا ہے، کیونکہ ڈیورنگ دا وار اگر آتا تو ان کی بہت زیادہ ہیوملیشن جب ہوتی۔ 600 حملے صرف عراق میں امریکی بیسز پر ہو گئے، یہ CNN ریویل کر رہا ہے۔ حزب اللہ نے ایک سیٹلمنٹ کے اوپر اٹیک کیا جس میں 2 اسرائیلی فوجی جب ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، روز ڈیلی ان کو قیمت جب چکانا پڑ رہی ہے۔ ایک اور علاقے میں حزب اللہ نے جو اسرائیلی فورسز کی گیدرنگ کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور ذرا ہیرڈز کی آج کی سب سے بڑی رپورٹ دیکھیے۔ اسرائیلی آفیسرز نے خبردار کیا ہے کہ حزب اللہ اپنے آپ کو مزید طاقتور بنا رہی ہے، ری بلڈ کر رہی ہے صدرن لبنان میں، اور انہوں نے کہا کہ ریزسٹنس کا جو موجودہ پوسچر ہے یہ پریویس راؤنڈز سے بھی ڈیفرنٹ ہے۔ پریویس راؤنڈز میں بھی آپ دیکھیے کہ اسرائیل کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو ریزسٹنس کا ملٹری پوسچر ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور اس دفعہ جو خطرہ ہے ہمیں آن گراؤنڈ جو ہماری فوجیں موجود ہیں وہ خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اور حزب اللہ کی جو ڈٹرمینیشن ہے، جو جذبہ ہے، از ناٹ دا سیم، یہ پہلے جیسا نہیں ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور جو بولڈنس ہے یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ نومیریس کلیشز ہمارے ہو رہے ہیں جنگجوؤں کے ساتھ، اینڈ ایون ان سائڈ ولیجز، یعنی جب ہم کسی گاؤں میں جاتے ہیں اور اس کا مکمل کنٹرول سنبھال لیتے ہیں تو پھر وہاں اندر آ کر حزب اللہ کے فائٹرز ہم سے نہیں لڑتے ہیں، لیکن اس بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حزب اللہ کے فائٹرز ہمارے پیچھے پیچھے آ کر ان سائڈ دا ولیجز بھی ہم سے لڑ رہے ہیں، اندر گھس کر جب وہ اٹیک کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت جب لبنان کے اندر ہو رہا ہے، ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہماری ان کے براہ راست ہو رہی ہے، اور اس دفعہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیلی آفیسرز بتا رہے ہیں ہیرڈز کو کہ حزب اللہ کے فائٹرز آر ٹرائنگ ٹو اپروچ اس، یعنی اب ہم نے حزب اللہ کے فائٹرز کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، ہم نے ان کو اپروچ کرنا ہوتا ہے، ہم نے جا کر اٹیک کرنا ہوتا ہے، نہیں حزب اللہ کے فائٹرز الٹا ہمیں اپروچ کر کے ہمیں اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دفعہ یہ ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں 7 اکتوبر سے بمباری جاری ہے لبنان، یعنی اس کے فوری بعد شروع ہو گئی۔ تو ابھی تک اسرائیل جو سب سے بڑی ملٹری پاور اپنے آپ کو بتاتا ہے، اس نے کون سی اچیومنٹ حاصل کر لی ہے اسٹریٹجک؟ بم گرا کر تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بم سب یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل بم تو گرا سکتا ہے، لیکن اچیومنٹ کیا ہے؟ اور یہ سوال اب اسرائیل کے اندر بھی اٹھ رہے ہیں، یورپ میں بھی اٹھ رہے ہیں، اور امریکہ کے اندر بھی اٹھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اسرائیل کی اس امورل جنگ کو مسلسل فنڈ کرنا امریکہ اور یورپ کے لیے کتنا بڑا ڈیزاسٹر ثابت ہو رہا ہے، کتنا بڑا ڈیزاسٹر ان کے لیے ثابت ہو رہا ہے۔ اور لبنان کے جو گرینڈ مفتی ہیں انہوں نے کہا کہ لبنان جو ہے یہ تل اویو اور واشنگٹن سے رن نہیں ہوگا، لبنان کو تل اویو اور واشنگٹن نہیں چلائے گا، لبنان کو لبنان کے لوگ چلائیں گے۔ یہ میسج ہے لیبنیز گورنمنٹ کے لیے۔ اور ایک اور رپورٹ جو آج اسرائیلی میڈیا نے دی ہے کہ کیسے دسیوں ہزار کیسز ہیں اسرائیلی فوجیوں کے جو ذہنی مریض بن چکے ہیں، اور اسرائیلی فوج جان بوجھ کر یہ انفارمیشن چھپا رہی ہے، جان بوجھ کر انفارمیشن چھپا رہی ہے، کیونکہ بہت زیادہ ہیوملیشن ہو گئی اسرائیلی فوج کی کہ یہ اتنے زیادہ کمزور ہیں۔
اسرائیلی آفیسر جو ہیں وہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں ڈیٹا کو اور پرسنٹیج کو اور انفارمیشن کو کنسیل کر رہے ہیں، اور سم ٹائم وہ کچھ فگر جو وہ جاری کر دیتے ہیں کسی مجبوری کے اندر، یا کسی میڈیا کلیم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یا کوئی پولیٹیکل کلیم جو نتنیاہو یا اس کے اتحادی بیان کرتے ہیں اس کلیم کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ کوئی ڈیٹا شیئر کر دیتے ہیں، بٹ ایکچولی جو ریئل لاسز ہیں وہ انہوں نے نہیں بتائے ہیں۔ They does not want اسرائیلی پبلک ٹو نو، اسرائیلی آرمی نہیں چاہتی کہ سارے حقائق جو وہ سامنے آئیں۔ The extent of soldiers' psychological distress and therefore trying to downplay the issue، جس درجے کا ڈسٹریس اور یہ ذہنی مریض اسرائیلی فوجی بن چکے ہیں وہ بتانا، وہ اسکیل آف تباہی جو ہے وہ بتانا نہیں چاہتی اسرائیلی آرمی، اس لیے اس کو جب وہ ڈاؤن پلے کر رہے ہیں۔ یہ وہاں پر حالت، اور اسرائیل کی اگر ہم سیاست کی بات کریں کیونکہ اسی سال وہاں پر الیکشن ہے تو اپوزیشن پارٹیز اپنے الائنس بنا رہی ہیں۔ یہ بڑا اپوزیشن لیڈر ہے رائٹ ونگ پارٹی کا لائبرمین، اس نے کہا ہے کہ اب کی بار کبھی ہم نتنیاہو کے ساتھ کوalition میں نہیں بیٹھیں گے whatsoever even if world turns upside down، مطلب دنیا اتھل پتھل ہو جائے، سب کچھ ادھر ادھر ہو جائے، طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، جو مرضی ہو جائے، ہم نتنیاہو کے ساتھ دوبارہ کوalition میں نہیں بیٹھیں۔ ایک اور بڑا واقعہ وہاں پر یہ ہوا ہے، اور اس کے آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں جو تحریک جاری ہے اس پر کیا اثرات ہوں گے۔ پولارڈ نامی ایک بڑا زائنسٹ ہے، اسرائیلی ہے، جس کے پاس امریکی نیشنلٹی بھی ہے۔ اس نے یہ امریکہ میں مقیم تھا اور اس نے امریکن سیکرٹس چرائے تھے اور اسرائیل کو دیے تھے۔ ظاہر ہے یہ امریکن نیشنل تھا اور اسرائیلی نیشنل تھا، لیکن کام اسرائیل کے لیے کر رہا تھا، جیسا کہ بہت سارے اسرائیلی نیشنل جو کہ ڈوئل نیشنل ہیں وہ یورپین کنٹریز میں، امریکہ میں، آسٹریلیا، باقی ملکوں میں رہ کر کام جو اسرائیل کے لیے کرتے ہیں۔ یہ ان ملکوں کے لیے سب سے بڑا نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل ہی نے امریکن نیوکلیر سیکرٹس چرا کر سوویت یونین کو دیے تھے۔ اتنا بڑا نیشنل سیکورٹی ڈیزاسٹر ان کے لیے کس نے کیا؟ اسرائیل نے۔ CIA نے 2012 میں رپورٹ دی کہ ان کے لیے سب سے بڑا انٹیلیجنس تھریٹ کون ہے؟ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں، رشیا کی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں، موساد۔ CIA نے بتایا کہ موساد ہمارے لیے سب سے بڑا انٹیلیجنس تھریٹ ہے۔ اس رپورٹ کو بھی کہیں اٹھا کے سائڈ پر رکھ دیا گیا، تو وہ چیزیں بھی اب وہاں پر دوبارہ ری سرفیس ہو رہی ہیں۔ یہ پولارڈ نامی شخص جو ہے وہ 30 سال تک پھر امریکی جیل میں رہا ہے کیونکہ اس نے سب سے سنگین ترین جرم کیا، لیکن اسرائیلی لابی نے آخرکار اس کو چھڑوا لیا۔ اور جو ٹرمپ کی سب سے بڑی جو سپورٹر ہے، جو فنڈ کرتی ہے اس کو، مریم ایڈلسن، تو اس کے پرائیویٹ جہاز پر یہ اسرائیل لینڈ ہوا اور نتنیاہو نے ایئرپورٹ پر اس کا استقبال کیا۔ پولارڈ، تو یہ پولارڈ بھی اب اس نے سیاست میں آنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کا نعرہ کیا ہے؟ اس کا نعرہ ہے غزہ سے فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنا اور ان کی ایتھنک کلینزنگ کرنا۔ اس نعرے کے اوپر یہ سیاست میں آ رہا ہے۔ یہ ہو چکی ہے اسرائیلی سوسائٹی کی حالت۔ اور یورپی یونین کے آفیشل جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو اسرائیل سیٹلمنٹس بنا رہا ہے ویسٹ بینک میں، اس پر کوئی ایکشن لیا جانا چاہیے۔ اسپین کہہ رہا ہے کہ ICC کے خلاف جو سینکشنز ہیں اس کو کنفرنٹ کیا جائے۔ اور امریکہ کی جو ماگا کی بڑی رکن ہے ٹیلر گرینی، شی سلیمز US فنڈڈ اسرائیلی وار اینڈ کرسچن سائلنس آن غزہ اینڈ لیبنان۔ انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا امریکن کرسچنز کو کہ وہ غزہ اور لیبنان کے اوپر جو سائلنس رکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یورپ کے لیے کتنے بڑے کرائسس ہیں۔ رومانیہ یوکرین کے ساتھ ایک کنٹری ہے جہاں پر نیٹو اپنا سب سے بڑا بلڈ اپ کر رہا ہے۔ رومانیہ میں وہاں پر الیکشن ہوئے اور وہ پارٹی جیت رہی تھی جو یوکرین جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتی، تو ان الیکشن کو روک دیا گیا۔ بہت وہاں پر دھاندلی ہوئی، بہت کچھ ہوا، پھر دوبارہ سے الیکشن کروائے گئے، اور اس الیکشن میں آخر کار یورپی یونین اپنا بندہ لانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ رومانی کا الیکشن ہم اس وقت پچھلے سال رپورٹ کرتے بھی رہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ آج وہاں پر جو پرو یورپی یونین بندہ لایا گیا تھا اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گئی ہے اور اس کی حکومت گر گئی ہے۔ یہ اوورال دیکھیں نا یورپی یونین کیا مسائل فیس کر رہا ہے۔ ایک اپنے ملک میں انہوں نے الیکشن ریگ کیے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، اپنا بندہ لے کر آئے، نو کانفیڈنس سے اٹھا کے انہوں نے سائڈ پہ پھینک دی۔ ان کے یہ والے اتنے بڑے مسائل ہیں جس پہ ان کو فوکس کرنا ہے، اور یہ اسرائیل کی جنگیں ان کے لیے مزید مسائل جو وہ پیدا کریں گی۔ اور آپ دیکھیں کہ جو انرجی کرائسس ہے وہ بڑا مہنگا پڑ رہا ہے ان کے لیے۔ اچھا، وہ جرمنی کے وہاں سے مائن ہنٹرز آ رہے تھے، اب وہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ وہ تو اس پروجیکٹ فریڈم میں حصہ لینے کے لیے آ رہے تھے، اب وہ پتہ نہیں کدھر ہیں۔ تو بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ہم نے رائز روگا کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔